अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। ऑपरेशन सिंदूर में बदतरीन जिल्लत और बदतरीन नाकामी के बाद भारत बार बार कह रहा था कि वो ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा और इस बार वो बलूचिस्तान के रास्ते से आएंगे। तो जनाबे वाला ये है तुम्हारी टोटल औकात। तुम्हारे फौजी कुछ कर नहीं सकते तो दहशत गर्दों का ही फिर सहारा लेना पड़ेगा। और पाकिस्तान बार बार कह रहा था कि जिस रास्ते से भी आना है आ जाए, अंजाम उससे भी ज्यादा बुरा होगा जो पहले हुआ था। अगर मैली आंख से देखा तो अंजाम सोच से भी ज्यादा बदतर होगा, ये कह रहा था बार बार पाकिस्तान। फितना उल हिंदुस्तान ने बलूचिस्तान में कोयटा, दालबंदीन, पसनी और गवादर समेत 12 मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त रद्द अमल और मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाइयों ने दुश्मनों के तमाम हमले, तमाम रास्ते नाकाम बनाते हुए 100 से जायद दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया है। मादरे वतन की हिफाजत करते हुए सिक्योरिटी इदारों और पुलिस के 10 जवान शहीद हुए हैं। कल भी बलूचिस्तान में ऑपरेशन में 41 दहशत गर्द मारे गए थे। 3 दिन में बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशत गर्दों की जो मजमूई तादाद है वो 108 हो चुकी है। सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि दहशत गर्दों ने खुजदार में एक बलोच मजदूर खानदान के 5 अफराद को भी शहीद किया है, जिनमें एक खातून हैं और 3 बच्चे शामिल हैं। उर्दू न्यूज़ के मुताबिक दहशत गर्द मुसलसल अफगानिस्तान में मौजूद अपने हैंडलर्स से राब्ते में थे। इस वक्त भी कई मकामात पर क्लियरिंग ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान में हालिया दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के दौरान भारतीय सोशल मीडिया और उनका मीडिया प्लेटफॉर्म्स फितना उल हिंदुस्तान की मुकम्मल हिमायत में ज़बरदस्त कवरेज और ट्रांसमिशन करते फिर रहे हैं और अपने दहशत गर्दों की फतह की झूठी खबरें देते रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे वो मई 2025 में लाहौर और कराची को फतह करने के दावे कर रहे थे, आज भी भारत मासूम शहरियों के कत्ल को सेलिब्रेट कर रहा था। इस सारे सिलसिले में बात करने के लिए शाहिद रिंद साहब, जो कि मावन है वज़ीर आला बलूचिस्तान के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ शाहिद। सबसे पहले इस वक्त करंट सिनेरियो क्या है, क्या अपडेट्स हैं, उससे आगाह कीजिएगा। जो शहादतों की तादाद हमारे पास आ रही है वो 10 शहादतें हैं, यही नंबर्स हैं? और दहशत गर्द कितने हैं? 108 हैं जो मारे जा चुके हैं। कोई ऑपरेशन क्लियरेंस ऑपरेशन हो रहा है अभी? इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस वक्त की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपसे यही शेयर करूंगा। 108 दहशतगर्द अभी तक जो है क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान बलूचिस्तान में जो 12 मकामात पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने हमले किए थे, 108 दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जबकि बलूचिस्तान पुलिस और फ्रंटियर कोर या जो दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे उन्हें रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उनके 10 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। ग्वादर में जो है 11 मजदूर जो है जो अपनी फैमिलीज के साथ, खवातीन और बच्चों के साथ रह रहे थे लेबर कैंप में, उन पर हमला किया गया जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से ही था। और वो बड़ी जिसे कहते हैं वाज़ेह अंदाज में ये बता रहे थे कि वो बलूचिस्तान के लोकल हैं, मकामी हैं, बलोच हैं, लेकिन उसके बावजूद फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने उन्हें जिसे कहते हैं कत्ल किया। तो अभी तक की जो लेटेस्ट सिचुएशन है वो ये है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस वक्त भी वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी, वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और कमांडर 12th कोर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम एक ही टेबल पर बैठे हैं, एक ही जगह पर बैठकर कंट्रोल रूम से सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं। और जो वफाकी, सूबाई और अस्करी क़यादत है वो तीनों एक है और वेल कोऑर्डिनेटेड जो फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। अच्छा शायद क्योंकि स्पेकुलेशंस भी बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, तो ज़रा ये भी क्लियर कर दीजिएगा कि क्या कुछ सरकारी इमारतों को भी कब्जे में लिया है और मकसद क्या था इनका? शर फैलाना, खौफ फैलाना, डर फैलाना और कल की कार्रवाई का बदला लेना? किरण देखें, बेसिकली जो आपका लास्ट पॉइंट था कि कल की कार्रवाई देखें दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस बलूचिस्तान में जारी हैं और चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी बहुत मर्तबा वाज़ेह तौर पर ये कह चुके हैं कि ये एक इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर है, जहां पर हमने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जो भी इक्विपमेंट्स थे या जो भी तरीकाकार था इसको काउंटर करने का, वो सब उनसे छीन लिए। और गुज़िश्ता 2 दहाइयों से यहाँ जो सियासी हुकूमतें रही, उन्होंने कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की कि ये दहशतगर्दी की जंग जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान है, सियासी हुकूमतों का इससे कोई लेना देना नहीं है। मौजूदा सूबाई हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत है जिसने न सिर्फ इसे लीड किया है पॉलिटिकली, बल्कि प्रोविंशियल एक्शन प्लान तरतीब देके न सिर्फ इन दहशतगर्दों बल्कि इनके जो सहूलतकार हैं या जो इनके सॉफ्ट फेसेस हैं जिन्होंने पॉलिटिकल चादरें ओढ़ रखी हैं, जिनकी ट्विटर टाइमलाइंस अगर आज आप जाकर देख लें तो शर्म दहशतगर्दों के साथ खड़े। अभी तक क्या डिटेल्स गैदर कर सके हैं? अफगानिस्तान में या हिंदुस्तान में राबते भी चल रहे थे इन दहशतगर्दों के साथ साथ?
किरण, जितने भी दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं उनके जब हम लिंकेजेस जोड़ते हैं या इंटरसेप्ट हमारे सामने आती हैं तो उसके ताने बाने जो है क्वेटा से कंधार, कंधार से काबुल, से नई दिल्ली मिलते हुए नजर आते हैं। और हालिया वाकयात में भी जो लिंकेजेस हैं वो उसी तरफ मिल रहे हैं। उसके जो कंक्रीट एविडेंसेस हैं ये वो एप्रोप्रिएट फोरम नहीं है जिस पर रखा जाए। लेकिन एक छोटी सी बात सिर्फ आपके सामने रखूंगा कि एक सियासी रहनुमा की जानिब से ये ट्वीट की गई आज कि SHO किधर है सूरत हाल में। तो आज जो विजुअल्स हैं, लाजमी सी बात है हम इस वक्त एक क्लियरेंस ऑपरेशन में मसरूफ हैं। जब ये कंप्लीट होगा तो उसके बाद वो मनाजिर हम आवाम के सामने रखेंगे जब बलूचिस्तान पुलिस का एक जवान सामने से खड़ा होकर खुदकुश हमले पर फायरिंग उस वक्त तक कर रहा है जब तक कि वो उसे रेड जोन से टर्न करने पर मजबूर नहीं करता। तो यही पुलिस है जो लड़ रही है, इसको लिए हमें ऑन करना होगा, इस पुलिस का हौसला बढ़ाना होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, क्या ये सरगना दहशतगर्दों का बशीर ज़ेब ये भी हमलावरों में मौजूद था और ये भी जख्मी हुआ है बदबख्त? देखिए, कुछ ऐसी वीडियोस सरफेस हुई हैं, वो वीडियोस किस लोकेशन की हैं इसकी अभी तक हम तस्दीक कर रहे हैं। जब तक उसकी तस्दीक नहीं उस पर कोई ऐसी रायज़न ही नहीं करूंगा। अफसोसनाक जो बात सामने आई, हमलावरों में ख्वातीन का शामिल होना, कितनी तादाद थी उनकी? जी, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि बलोच मुआशरा जिसमें रिवायात की और खवातीन की एक बहुत अहमियत है, माजी में हमने देखा कि बलोच खवातीन को खुदकुश हमलों में इस्तेमाल किया गया और हालिया दिनों में जो हमला हुआ है उसमें एक जगह पे ये सरफेस हुआ कि खातून को बंदूक देकर मैदान में उतारने की कोशिश की गई, जो कि बड़ा ही अफसोसनाक है। और इसको पहले भी हमने इसकी मजम्मत की और आइंदा भी करेंगे। और हमेशा हम फैमिलीज से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों पर नजर रखें कि उनके बच्चों की किस तरीके से ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। जरूर गवर्नमेंट की एक जिम्मेदारी है, लेकिन फैमिलीज की भी उतनी ही जिम्मेदारी बच्चों को देखने की कि वो किन अनासिर के हाथों में और कैसे खेल रहे हैं। दुरुस्त कह रहे हैं आप। BBC रिपोर्ट कर रहे हैं मस्तूम जेल के हवाले से, वो कह रहे हैं कि हमले में 27 कैदी भी फरार हुए हैं। तो ये किस नौयत के कैदी थे और क्या इनमें कोई बड़ा कैदी भी शामिल था जो फरार हुआ है? देखिए, मस्तूम एक छोटी जैसे कहते हैं वो जेल है जहां पर मामूली जो जराइम के कैदी हैं वो मस्तूम में मौजूद होते हैं। ये कोई बहुत इतनी बड़ी जेल नहीं है जहां पर कोई बहुत हाई वैल्यू टारगेट्स रखे गए हों। इसमें जराइम का जो है चोरी, डकैती, इस किस्म के जो जराइम के मुलजमान है वो मस्तूम की जेल में थे। उन्होंने वहां पर अटैक किया है, लेकिन ये नंबर्स अभी तक कंफर्म नहीं है कि वहां से 27 लोगों को रिहा कराने में, इसको हम जरा चेक कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अभी मजीद डिटेल्स जो हैं वो गैदर की जा रही हैं। इस पर बहुत शुक्रिया आपका। शाहिद रिंद प्रोग्राम में मौजूद थे। बलूचिस्तान में ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन क्या है जहां दहशतगर्दों ने हमला किया उस पर बात कर रहे थे। क्विकली नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जाने बढ़ूंगी। इमरान खान की सेहत क्या वाकई नासाज है या फिर इस पर कोई प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? ये सवाल हुकूमत या फिर PTI के मुखालिफिन नहीं उठा रहे हैं, बल्कि अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई, उनका वीडियो बयान आया सामने जिसने इस सवाल को जन्म दे दिया। PTI सियासी कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। और ये वो दावे से कह रहे हैं बीमारी की 8 फरवरी के एहतजाज और मकसद से हटाने की कोशिश है। हमें इमरान खान की सेहत का ज़रूर ख्याल है। मैं दावे से कहता हूँ कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। हम उसकी जिम्मेवारी लेंगे। असल में हमें असली उससे हटाया जा रहा है। अब क्या अचकज़ई साहब तहरीक इंसाफ पर ही प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? अगर उन्हें ये मालूम है कि इमरान खान की सेहत इतनी ख़राब नहीं है, वो सेहतमंद हैं, तो फिर PTI क्यों शक शुबे में है? इस पर ज़रूर बात करेंगे। लेकिन इस हवाले से PIMS के डायरेक्टर डॉक्टर राना इमरान का बयान भी आ गया सामने कल रात, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान को दाएं आंख में बिनाई कम होने की शिकायत पर PIMS अस्पताल लाया गया था, जहां हफ्ते और इतवार की शब सीनियर डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। कुछ मेडिकल टेस्ट करने के बाद खान साहब को CRV की तशख़ीस हुई और रजामंदी से उनकी आंखों में इंजेक्शंस लगाए गए। इस वक्त तक इमरान खान के ज़ाती मालिज को उन तक रसाई नहीं मिली है और ना ही उनकी बहनों को रिपोर्ट्स फराहम की गई हैं। इसके अलावा 8 फरवरी की कॉल से पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की स्ट्रीट मूवमेंट भी जारी है। स्वाबी में रैली से खिताब करते हुए सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि बड़ों ने उनके हाथ बांधे हुए हैं, लेकिन ये हाथ कच्चे धागे से बने हुए हैं, उनको तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। अब सुहेल आफरीदी साहब क्या कहना चाह रहे हैं,
ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں پی ٹی آئی کے موضوعات موجود ہوں گے. حکومتی اس وقت نمائندگی کے لیے بیرسٹر عقیل ملک صاحب مجھے جوائن کر رہے ہیں, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہیں. شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی ملک صاحب. سب سے پہلے ذرا خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ہی بات کر لیتے ہیں. ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خبریں آتی ہیں لیکن آپ لوگوں کی طرف سے مسلسل اس کی تردید کی جاتی ہے, پھر تصدیق ہو جاتی ہے, پھر پیمز کے ڈائریکٹر کی جانب سے ایک بیان دلوا دیا جاتا ہے. تو سر حکومت کیوں اتنی کنفیوژن کریٹ کر رہی ہے سر؟ کیوں رپورٹ جاری نہیں کی جا رہی؟ کیوں ان کے ذاتی معالجین سے ملنے نہیں دیا جا رہا سر؟ کرن صاحبہ, رپورٹس جاری کرنا ظاہری بات ہے کہ رپورٹس جو ہیں وہ کانفیڈینشیل ہیں اور وہ صرف پیشنٹ کو ہی ملتی ہیں یا اس کے اہل خانہ کو ہی ملتی ہیں. اس کے علاوہ تو تیسرے بندے کو مل نہیں سکتی, اور وہ بھی اس کے اہل خانہ کو اس کی اجازت سے ہی ملتی ہیں. کیونکہ تمام تر معاملہ اس طرح ہے کہ جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ حکومت شاید کوئی کنفیوژن پھیلا رہی ہے, بالکل قطعی ایسی بات نہیں ہے. حکومت نے کوئی کنفیوژن نہیں پھیلائی. ایک نان ایشو کو ایشو بنانا اور اس کے نان ایونٹ کو ایونٹ بنانا, یہ پی ٹی آئی سے کوئی سیکھے. اور واقعتاً پی ٹی آئی نے اس کو اتنا پولیٹیسائز کیا اور معاملہ آپ کے سامنے ہے. سر کل ان کی بہنوں کو رپورٹس دینے کی یقین دہانی کروائی تھی نا حکومت نے, وہ کیوں نہیں دی گئی ابھی تک؟ دیکھیں, اس سے پہلے بھی متعدد ٹریٹمنٹس ہو چکی ہیں خان صاحب کی اڈیالہ جیل کے اندر جو ہسپتال ہے. اور میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کانجیکٹیوائٹس, ٹینائٹس, دانت یا داڑھ کا درد, شولڈر کا درد جو ہے یہ ٹریٹمنٹس ان کی ہوئی ہیں. اس میں سے کوئی ایک بھی رپورٹ جو ہے وہ واضح طور پہ ان کی بہنوں یا ان کے اہل خانہ کو تو نہیں دی گئی. ان کا کنسنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی رپورٹس کانفیڈینشیل ہوتی ہیں. سر خان صاحب نے منع کیا ہے کہ ان کی بہنوں کو رپورٹ نہ دی جائے, آپ کہہ رہے ہیں پیشنٹ کا اپنا کنسنٹ ہوتا ہے تو؟ نہیں, اگر وہ اجازت دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں, وہ خود کہیں نا, ہمارے اینڈ تک تو نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی ہم آپ کی رپورٹس یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں میڈیا کے ساتھ. آپ مطلب یہ تو کوئی بات نہیں. نہیں سر, آپ ہی بتائیں گے نا, ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہے, ان کا موقف کیا ہے, یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ وہ چاہ رہے ہیں بہنوں کو رپورٹ دینا, نہیں دینا چاہ رہے. میرے خیال سے جو رپورٹ ہے وہ ظاہری بات ہے پیشنٹ کو ایک اس کی کاپی دی جاتی ہے جب وہ رپورٹس پریپیئرڈ ہوتی ہیں آفٹر دی پروسیجر یا جو ٹریٹمنٹ ان کو ملی ہے اس کی ایک کاپی جو ہے وہ خان صاحب کو جائے گی. اور ظاہری بات ہے کہ دوسرا, کیونکہ کل ان کی بڑی ایک طویل جو انگیجمنٹ ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, تو میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو ہے جس طرح انہوں نے خود میڈیا پہ کہا کہ ہمیں یہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ آپ کو رپورٹ مل جائے گی, تو رپورٹ مل جائے گی. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور رپورٹ آ جائے گی. لیکن اس سے پہلے جو ٹریٹمنٹس ہوئی ہیں, میرا سوال یہ ہے کہ بھی کیا رپورٹس جو ہیں جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے. نہیں ملک صاحب, تو آپ خود کہہ رہے ہیں نا دانت کا درد بھی ہوا, کندھے کا درد بھی ہوا, وہ ساری ٹریٹمنٹس اڈیالہ کے اندر ہی ہو گئیں. یعنی اس بار معاملہ مختلف تھا نا, اسی وجہ سے پھر راتوں رات ہسپتال منتقل کرنا پڑا, یا سنجیدہ تھا زیادہ معاملہ؟ نہیں, سیریسنس نہیں. دیکھیں, ساری ایکوپمنٹ جو ہے وہ جیل میں جو ہسپتال ہے اس میں تو موجود نہیں ہوتی. اور یہ ڈاکٹرز کا اوپینین تھا, ڈاکٹرز کی ایڈوائس تھی, جو ڈاکٹرز نے ان کو ایڈوائس کیا. تو اس کے بعد پھر ان کا کنسنٹ آ گیا, انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹرز نے کہا کہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم وہاں پہ کریں. تو ڈاکٹرز کی ایڈوائس کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا, یا ان کے اوپینین کو تو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اگر ایک ڈاکٹرز, اور یہ خالی ایک ڈاکٹر نہیں ہے, اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہاں پہ راؤنڈ دا کلاک جو ہیں 6 سینئر میڈیکل آفیسرز جو ہیں وہ راؤنڈ دا کلاک اویلیبل ہوتے ہیں. ان کو دن میں 3 مرتبہ ان کا چیک اپ ہوتا ہے, صبح دوپہر شام. اور اس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن جو یہ اسپیشلسٹ ہیں, ENT اسپیشلسٹ ہو گئے, دیگر ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کے اسپیشلسٹ جو ہیں یہ آتے ہیں اور یہ تمام تر جو چیکس ہیں وہاں پہ وہ کرتے ہیں. سر پہلے آپ لوگ ویسے کیوں تردید کر رہے تھے؟ پھر اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے اور اب آپ بتا رہے ہیں تو پہلے کیوں تردید کر رہے تھے؟ اور رپورٹس ملے گی کب تک بہنوں کو؟ میرے خیال سے اس ویک میں آ جائیں گی. جب رپورٹس پریپیئر ہو جائیں گی تو ظاہری بات ہے وہ رپورٹس پھر پہلے تو پیشنٹ کے ساتھ شیئر ہوں گی, جو انمیٹ ہیں, جو پرزنر ہیں, اور پھر اس کے بعد واضح طور پہ ان کی فیملی ممبر کے ساتھ بھی ہو جائیں گی. اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. So rest assured he is in good health and of course وہ صحت یاب ہیں, وہ بالکل اچھی ان کی صحت ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. بار بار ایک بات کی جاتی ہے. سر ذاتی معالجین جو ان کے ہیں ان سے ملنے کیوں نہیں دیا جا رہا ہے سر؟ جی, اس پہ کرن صاحبہ بات یہ ہے کہ پہلے بھی جب ذاتی معالج کو اجازت ملی تھی تو عدالت کا آرڈر تھا, عدالت نے اجازت دی تھی. اور میرے خیال سے 4 مرتبہ جو ہے ذاتی معالج ان کو چیک کر چکا ہے مختلف ڈیٹس میں. اور آخری دفعہ جو ہے وہ غالباً نومبر کا ٹائم تھا, اس سے پچھلے سال نہیں. اور اس کے بعد کیونکہ ان لمیٹڈ ٹائم پیریڈ کے لیے عدالت کا آرڈر نہیں ہوتا, جب یہ عدالت لے کے آئے تو پھر بالکل ان کو اجازت ملی.
سر عدالت وہ اس لیے جاتے ہیں کیونکہ آپ لوگ فیسیلیٹیٹ نہیں کرتے، ورنہ آپ فیسیلیٹیٹ کریں تو ضرورت نہ پڑے ان کو عدالت جانے کی. خان صاحب کا جو ٹریٹمنٹ ہونا تھا سر وہ مکمل ہو گیا ہے یا مزید اس کا فالو اپ باقی ہے؟ کیونکہ بہت سارے ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ اس ٹریٹمنٹ کے بعد پھر فالو اپ بھی ہوتا ہے. دیکھیں ابھی فی الوقت تو جو ان کی ٹریٹمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہیں، اور وہ جو ایک ریسٹ کرنا ہوتا ہے یا ریکوری کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ بالکل اس میں ہے، اور وہ نارمل بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. ہاں اس کے علاوہ اس کی فالو اپ اگر کوئی ایسی چیز ہے تو وہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ڈاکٹرز اس میں بہتر ایڈوائز کریں گے. اور جس طرح ان کے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح کے فالو اپ ہونے ہیں تو جس طرح اڈیالہ میں پہلے ان کی ٹریٹمنٹس ہوتی رہی ہیں کانجکٹیوائٹس کی یا دیگر چیزوں کی، تو وہ وہاں پہ ہو جائے گی، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں، بیکاز اس کے اگر فالو اپ یا فالو اپ ایڈوائس ہے یا فالو اپ کوئی ٹریٹمنٹ ہے تو وہ ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر آپ نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ پیمز عمران خان کو منتقل کیا جا رہا تھا، تو اس کے کچھ سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جن کے علم میں یہ بات تھی، جن کو بتایا گیا تھا، لیکن وہ پہنچے نہیں اسپتال. تو کل میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب سے یہی سوال کیا تھا، انہوں نے آپ کے لیے کوئی جواب دیا ہے، ذرا وہ جواب سنیں پھر رسپونڈ کیجیے گا اس پر. بند کیا ہے وہ بھی فارم 47 پہ ہے. یہ بھی نوجوان ہے، اس کو اتنی انفارمیشن نہیں دیتے اس کی پارٹی والے جتنی یہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. اسے کہے کہ وہ جن رہنماؤں کو پی ٹی آئی والوں کو بتایا گیا تھا، اس سے پوچھے کو تیری ماسی دے پتر لیں گے، تو نام لگا رہے ہیں، تو نام بھی دس دینا. تمہیں کب سے حیا آنے لگ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہ تم ان کے نام چھپا رہے ہو؟ ملک صاحب نام بتا دیں سر اگر معلومات درست ہیں تو. سب سے پہلے تو حکومت نے اطلاع نہیں دی ان کو، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری اطلاع ہے کہ جس طرح جس بھی سورس نے آپ کے ایک صحافی بھائی کو، صحافی کولیگ کو بتائی یہ خبر، اسی طرح پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں چند ایسے لوگ ہیں، چند سے مراد کے ہو سکتا ہے وہ 1-2 ہی ہوں، ان کو یہ خبر ملی تھی، ان کو یہ بات اطلاع ملی تھی، اور اس کے باوجود اور بر وقت اطلاع ملی تھی، اس کے باوجود وہ وہاں پہ نہیں گئے. میں آج بھی اس بات کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوں اور میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں. جہاں تک شیخ وقاص صاحب کی آپ نے بات کی تو وہ کہتے رہے جو کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسمبلی کا سیشن دفعہ کب اٹینڈ کیا تھا یہ بھی تو ان سے پوچھ لیتی. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے سر. حکومتی اور اسپتال ذرائع کے علاوہ کسی تیسری سورس نے ان سینئر رہنماؤں کو بتایا ہے؟ دیکھیں سورس ہو سکتا ہے وہ اسپتال سے ہی ہو، لیکن میری یہ مصدقہ اطلاع ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ میں سے چند لوگوں کو یہ بات بالکل بر وقت پتہ چل گئی تھی اور ان کو اطلاع ہو گئی تھی. چلیں سورس نہ بتائیں، یہ بتا دیں کہ ان کو پتہ چلی ہے، نام بتا دیں. میں صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں، پی ٹی آئی کی جو موجودہ سینئر لیڈرشپ ہے یہ کہہ لیں، چلیں اس کو اس طرح لے لیں. چلیں ٹھیک ہے، اس کو اس طرح سے لے لیتے ہیں. سر مجھے یہ بھی بتا دیجئے، پی ٹی آئی کی سوابی میں جو اسٹریٹ موومنٹ ہوئی اس کے دوران وزیر اعلیٰ کہہ رہے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، بڑوں نے باندھ رکھے ہیں لیکن وہ کچے دھاگے سے بندھے ہوئے ہیں، کسی بھی وقت ٹوٹ سکتے ہیں. وہ رسپانس کرنا چاہیں گے اس پر؟ آپ کا رسپانس. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک وزیر اعلیٰ جس کی ترجیحات میں اپنے صوبے کی عوام شامل ہی نہ ہو، اور وہ وزیر اعلیٰ جس کی ترجیحات سپریم کورٹ کے باہر دھرنا دینا، احتجاج کرنا، یا اڈیالہ کے باہر احتجاج کرنا یا دھرنا دینا، اور وہ بھی بے سود بے لذت جو ہے قسم کا دھرنا، جس کی اپنی کال جو ہے وہ آپ نے شاید سنی ہوگی کہ جو ایک کال لیک ہوئی ہے ان کی اپنی لوگوں کی، لاسٹ مومنٹ پہ لوگوں کو بلایا. جی بالکل شیخ وقاص صاحب کی ہوئی ہے، اور بالکل انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی جہاز یا ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے آ جائیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں کہ کس طرح کا ہے تمام تر معاملہ. پھر پارٹی کے اندر جو ہے ایسی باتیں، اور پھر کے پی حکومت کے جو تمام تر معاملات ہیں اس سے ڈینائبلٹی، اس کی رسپانسبلٹی نہ لینا، وہ ذمہ داری اپنی ادا نہ کرنا. تو دھاگے پھر کچے ہوں یا پکے ہوں، بات تو یہ ہے کہ فی الوقت جو ڈوری ہے وہ کچے دھاگے کی ہے. یہ دیکھیں کہ خود بھی کہیں نہ پھسل جائیں. چلیں یہ ڈوری کس کے ہاتھ میں؟ علی محمد خان صاحب بریک کے بعد مجھے جوائن کریں گے، ان سے بات کرتے ہیں. بریک لیجئے، واپس آئیے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. میرے انتہائی معزز مہمان علی محمد خان صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. بہت شکر گزار ہوں آپ کے وقت کی. سب سے پہلے تو یہ بتائیے، جس طرح سے محمود خان اچکزئی صاحب نے بات کی کہ وہ دعوے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب کی صحت اتنی زیادہ خراب نہیں ہے کہ جتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، تو یہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بات ہے یا یہ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے؟ یہ کس کا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. سب سے پہلے آپ کی اجازت سے میں تھوڑی سی لبرٹی ہمیشہ آپ کے پروگرام میں لیتا ہوں. بہت اہم جو بلوچستان میں دہشت گردی ہوئی ہے،
تو اللہ ان سب کی مغفرت کرے جو پاکستانی شہید ہوئے ہیں، آمین۔ اور ان دہشت گردوں کے خلاف اللہ ہمیں متحد کرے کہ ہم احساس کریں کہ ہماری سیاست میں لوگوں کی جانیں نہ جائیں۔ اور ساتھ ہی میں اپریشیٹ کرتا ہوں جو وزیر اعلیٰ ان کے جو ہیں ہمارے بلوچستان کے جی سرفراز بگٹی صاحب خود تشریف لے گئے ہیں، تو دیٹ از ویری بولڈ آف ہم، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کو۔ جب وہ انٹیریئر منسٹر تھے 2013 سے 18 کے بیچ میں، تو وہ ہمیشہ اس طرح کے واقعات میں جایا کرتے تھے، تو تب سے پھر ہمارے حکومت میں ہمارے الائی رہے، تو ان کے لیے، ان کی ٹیم کے لیے، ان کی زندگی کی دعائیں بھی ہیں، اور یہ دعا ہے کہ ہم تمام جماعتیں مل کے بلوچستان اور پختونخوا بالخصوص، یہ بہت بڑی بات ہے ولی بھائی کہ آپ جو ہے اس پر نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ جو اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کو بھی سراہ رہے ہیں۔ کیا زیادہ اچھا یہ بھی نہ ہوتا کہ بیرسٹر گوہر کی طرف سے بھی ایک مذمت آ جاتی سر، پی ٹی آئی کا بھی موقف آ جاتا ہے اس پر؟ دیکھیں گور صاحب تو اپنی بات کریں گے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پاکستانی کی کسی کی جان جاتی ہے، چاہے وہ سویلین ہے، فوجی ہے، کوئی عالم ہے، کوئی آپ میرے جیسا، آپ جیسا عام پاکستانی ہے، سو ہمیں پھر دہشت گردی کے خلاف مل کے ایک مضبوط بات کرنی ہے، تاکہ دہشت گردوں کو میسیج یہ جائے کہ آپس میں سیاسی اختلاف جتنا بھی ہو، مسلکی اختلاف جتنا بھی ہو، جب بات پاکستان پہ آئے گی تو پھر جواب تمہیں پاکستان کا آئے گا۔ اور اس وقت مجھے وہ مرحوم مشرف صاحب کی ایک بات یاد آتی ہے، انہوں نے ایک دفعہ بھارت کو جواب دیا تھا کہ ہمارا جواب ہوگا اللہ اکبر، حالانکہ وہ ایک کوئی زیادہ اسلامسٹ مشہور نہیں تھے، لیکن جب پاکستان کی بات آتی ہے ہم سب میں سے ہر چیز سے بالا تر پاکستان ہو جاتا ہے۔ بالکل آپ کی باقی جہاں تک آپ کا سوال ہے وہ بڑا اہم ہے۔ دیکھیے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی انفارمیشن ہو، میں تو ایک بات کی ہے پچھلے 2-3 دنوں سے کہ ہمارے شوکت خانم کے ڈاکٹر صاحبان جو خان صاحب کی جن اعتماد ہے، ان کا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ انہوں نے کبھی پولیٹیسائز چیزیں نہیں کی، چاہے وہ فیصل صاحب ہوں، چاہے وہ دوسرے ڈاکٹر صاحب ہوں، ہمیشہ وہ ٹو دا پوائنٹ رہتے ہیں اور صرف ہیلتھ ریلیٹڈ بات کرتے ہیں۔ اگر ان کو 15 یا 20 منٹ کے لیے بھی خان صاحب تک اجازت مل جائے تو لوگوں کی جو ایک پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ لیکن یہ بھی امید ہے، کوئی میڈیا میں نے خبر سنی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ منگل والے دن آپا کی ملاقات سسٹرز کی انشاءاللہ اگر ہوتی ہے دیٹ ول بی اے ویری گڈ موو۔ باقی میرے خیال میں خان صاحب کی زندگی اور صحت ایک ایسی چیز ہے کہ اس پہ 1% رسک بھی نہیں لینا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت بھی نہیں لے گی، کیونکہ اس وقت ان کی زندگی کی ذمہ داری ریاست کی ہے اور حکومت کی ہے۔ اچھا صاحب کو جیسے معلوم ہے کہ خان صاحب ٹھیک ہیں، تو پھر تحریک انصاف کو اس بات پر کیوں تشویش ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ 8 فروری کا جو اعلان کیا ہوا ہے اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا وہ پی ٹی آئی کو ہی چارج شیٹ کر رہے ہیں پھر اس بات پہ، کیونکہ حکومت تو چھپا رہی تھی اس معاملے کو؟ نہیں، میں تو محترم اشرف زئی صاحب کی کسی بات پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس سے ہمارے اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ میں ہمیشہ کئی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے کہ میں تحریک انصاف میں میرا کنسرن صرف عمران خان ہے۔ نہیں، لیکن وہاں پر اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہوں نے کیوں نہیں کاؤنٹر کیا یا کیوں نہیں سوال کیا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اعلیٰ خود بیٹھے ہوئے تھے، بیرسٹر گوہر بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کیوں نہیں پوچھا کہ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ میں تو اب پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ نہیں ہوں، شاید اب میں اس قابل نہیں رہا، شاید کچھ مزید قربانیاں دینی پڑیں گی، لیکن بہرحال جو ہیں ان کو میری دعائیں ہیں، ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اگر آپ پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں تو فیصلے ایسے آپ کو کرنے ہوں گے جس سے عمران خان صاحب کی رہائی یقینی بنے، اور ہم اگر ایک مضبوط احتجاج کی طرف جانا ہے تو اس طرف بھی جائیں پرامن۔ آپ کس قربانی کی بات یا اگر ڈائیلاگ کی بات ہے تو پھر ڈائیلاگ میں جائیں، لیکن قوم اس وقت ایک بات میں بڑی کلیئر کر دوں، قوم عمران خان کو زندہ سلامت، زندہ و جاوید واپس اس کرسی پہ دیکھنا چاہتی ہے جس کی چٹ آج بھی اس کے کارکن علی محمد کے گھر میں قائد اعظم کی کتاب کے اندر پڑی ہوئی ہے، وزیر اعظم عمران خان۔ ہم نے عمران خان کو بھٹو نہیں بنانا، تو میری تو سپورٹ ان سب کو ہے، صاحب کو بھی ہے۔ کچھ مزید قربانیاں دینی پڑیں گی، کس قربانی کی بات؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ علی محمد اور میرے جیسے بہت سی جو لیڈرشپ ہے، کارکنان ہے، چاہے وہ شہریار خان افریدی ہے، چاہے وہ اسد قیصر ہے، جو ہم پرانے ساتھ چلیں، وی آر ود یو، آپ مضبوط فیصلے کریں، ویل سپورٹ یو، لیکن قوم اب مزید انتظار نہیں کر سکتی۔ چلیے، آپ نے دو باتیں بڑی امپورٹنٹ کی، ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منگل کو غالباً ہو سکتا ہے کہ بہنوں کی بھی ملاقات ہو جائے اور ڈاکٹرز کی بھی ملاقات ہو جائے، اجازت مل جائے، دوسرا رپورٹس کیوں نہیں فراہم کیا، یہ میں آپ سے پوچھوں گی۔ ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آئیے، علی محمد خان ساتھی موجود ہیں۔ ویلکم بیک ونس اگین، علی محمد خان صاحب سے بات ہو رہی ہے۔ سر یہ فرمائیے، کل رات بہنوں کو رپورٹ فراہم کرنے کے حوالے سے یقین دہانی مل گئی تھی، وہ یقین دہانی کس کی طرف سے ملی تھی؟ اور ابھی تک کیونکہ رپورٹس نہیں ملی ہیں تو کوئی وجوہات بھی پھر بتائی گئی ہیں کیوں نہیں ملی ابھی تک؟ نہیں، وہ میرے خیال میں محترم راجہ صاحب نے یہ بات کی تھی کہ وہ رپورٹس کی ان کو کوئی یقین دہانی ہوئی ہے۔ میں کل سپریم کورٹ کے باہر تھوڑی دیر کے لیے گیا تھا،
اس لیے میں گیا تھا کہ لوگ پھر کہیں گے کہ علی کدھر ہے. لیکن یہ میں کلیئر بتا دوں, کوئی ناراض نہ ہو, ہمارے جو جج صاحبان بھی ہیں, اسی محترم سپریم کورٹ سے ہمارا نشان ہم سے چھینا گیا, اسی عدالت سے ہم محروم ہوئے, ہماری خواتین کی سیٹوں پہ حملہ ہوا, یہیں سے ہماری مائنورٹی کی سیٹوں پہ حملہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف ملک کی سب سے بڑی جماعت کو انتخابی نشان تک نہ مل سکا, اور یہ بات میں نے 26 نومبر کے احتجاج کے بعد خان صاحب کو بالمشافہ کی تھی. چلیں ایک چیز یہاں سے پروگرام سے حملے کا لفظ جو ہے وہ نہ کہیں, عدالتوں نے فیصلہ دیا, عدالت نے نہیں, اس نظام نے ہم پہ حملہ کیا. دیکھیں ہم تو توقع لے کے گئے تھے نا الیکشن سے پہلے کہ ہمیں ہمارا نشان ملے گا, لیکن اس پورے نظام نے ہم پہ حملہ کیا, ہمارا مینڈیٹ ہم سے چرا لیا گیا, ہمارا لیڈر جیل میں ہے, ہماری آدھی پارٹی توڑ دی گئی, قیمتی لوگ نوجوان, دیکھیں یہ جتنے نوجوان عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم صرف پاکستان کی محبت میں عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئے. جب لوگ دیکھیں میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, میرے کولیگ سارے اپنے پروفیشنل لائف میں گئے, ہم نے اپنی پروفیشنل لائف قربان کی, اس طرف آئے, اپنی جوانیاں اس تحریک کو دی. کیوں دی؟ اس لیے دی کہ ہم اس ملک کو جناح کا پاکستان بنا سکیں. ہمیں یہ رزلٹ ملا کہ ہمارے لیڈر کو, عمران خان کا کیا گناہ ہے؟ عمران خان کا یہ گناہ ہے کہ اس نے پاکستان میں انصاف کی بات کی. میں نہیں کہتا ہم نے 100%. مجھے یہ کہنے دیں, دیکھیں جن لوگوں نے پاکستان کی حالت کی ہے 1985 میں, جب پاکستان میں کسی نہ کسی حالت میں 88 کے بعد جمہوریت کسی نہ کسی صورت میں بحال ہوئی ہے, ہم تو نہیں تھے اقتدار میں, جنہوں نے پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا کہ آج آپ کا پی آئی اے بک گیا, آپ کا سٹیل مل بکنے والا ہے, آپ کے سارے ادارے بیٹھے ہوئے, ریلوے تباہ ہے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, جو آدمی ٹھیک کرنا ہے اس کو سب نے مل کے جیل میں ڈال دیا. یہ وہ باتیں ہیں جو ہم مختلف پروگرامز میں مسلسل ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اس وقت آپ کا بھی جو ووٹر سپورٹر ہے اس کا کنسرن یہ ہے کہ عمران خان کیسے ہیں, تو ان کے بارے میں بتائیے. کچھ رپورٹس کے بارے میں کچھ آپ لوگوں کو پتہ چل سکا ہے, وجوہات بتائی گئی ہیں کہ کیوں نہیں رپورٹس ملی ہے, کیونکہ ابھی آپ سے پہلے بیرسٹر عقیل ملک صاحب پروگرام میں موجود تھے ساتھ, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کو پتا تھا کہ خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ان کو پیمز لے کر جا رہے ہیں, لیکن کوئی آیا نہیں وہاں پر. تو کون تھے وہ لوگ جن کو پتا تھا اور پھر بھی نہیں گئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو علم ہوگا, لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب تو ذمہ دار پوسٹ پہ ہیں, اگر انہوں نے یہ بات کی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی بات پہ سٹینڈ کریں گے. ان کو نام لینا چاہیے تھا کہ کون سی لیڈر کو پتا تھا, کیونکہ اگر کسی کو پتا تھا اور وہ نہیں گیا تو وہ تو پھر یعنی کہ بہت بڑا, آئی وڈ سے یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب کو اسپتال لے جایا جا رہا ہے, آپ کو کم از کم آپا کو, جو سسٹرز ہیں ان کو انفارمیشن دینی چاہیے تھی, یا بیرسٹر گوہر صاحب جو چیئرمین ہیں, ذمہ دار آدمی, میں چیئرمین صاحب کو, میں نے گوہر صاحب کو دیکھا ہے, وہ ان کا کنسرن صرف عمران خان ہے. وہ کہہ رہے ہیں ود دا ٹائم یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی کہ کن لوگوں کے علم میں. اچھا مجھے یہ بھی بتا دیجیے, میں ایک بات بتاؤں ویسے, میں نہیں کہتا کہ عقیل ملک صاحب جو ہیں کوئی غلط بات کرے, ہو سکتا ہے ان کو کوئی انفارمیشن ہو, لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ کوئی تحریک انصاف کا کوئی لیڈر, اس کو خان صاحب کی بیماری کا پتہ ہوگا اور وہ کسی کو بتائے گا نہیں. ٹھیک, لیکن پھر بھی میں یہ کہتا ہوں, میں حکومت کو بھی یہ کہہ رہا ہوں, سیاسی اختلاف ہے, ذاتی دشمنی ہماری آپ کی نہیں ہے. خدا را عمران خان صاحب کی زندگی پہ 1% رسک بھی نہ لیں, صحیح, کیونکہ اس وقت ان کی زندگی جو ہے وہ اس سے قوم کے بہت سے لوگوں کی امیدیں ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. وہ ایک نہیں ہے, ایک شخص نے کہا تھا نا, میں نام نہیں لیتا آپ کا پروگرام میں چاہتا ہوں وہ اس پہ کوئی بیپ نہ آئے, ایک شخص نے کہا تھا نا کہ تم کون ہو, میں کہا تم نہیں آپ بولو, اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کون ہے, وہ ایک نہیں ہے. اس کو میں نے جواب دیا تھا, عمران خان ایک نہیں ہے, 25 کروڑ کی اکثریت عمران خان ہے. صحیح. اچھا پی ٹی آئی رہنماؤں کی جو آڈیو لیکس کا سلسلہ ایک بار پھر شروع ہو گیا ہے, ابھیشیک وقاص صاحب کی آڈیو لیک ہوئی ہے, میں نے ابھی آپ کو کہا تھا شاید آپ بھی کل اسی لیے چلے گئے تھے, کوئی آڈیو نہ آ جائے وہاں پہ. اب کے پی سے سینیٹرز کی مبینہ آڈیو لیک ہو رہی ہے, تو علی بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تحریک انصاف کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے یہ سب کچھ اگر ہو رہا ہے تو کیا گروپ بندی ہے پارٹی میں؟ میری تو ساری باتیں کھلی ڈلی ہیں, تو اگر میری کوئی آڈیو لیک ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے بھی یہ کیا اچھا نہیں کیا. آف دا ریکارڈ لوگ بہت سی گپ شپ کرتے ہیں, بہت سی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ وہ پبلک کے لیے کنزمپشن کے لیے نہیں ہوتی. باقی آپ شیخ صاحب کی اگر بات کر رہی ہیں, وہ دبنگ آدمی ہیں, وہ اپنی بات ٹھوک پہ جا کے کرتے ہیں, جو بات وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں وہ پبلک میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ تھنک یہ اچھا ہوا ہے جس نے بھی کیا ہے. اس سے تحریک انصاف کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کوئی وہ پارٹی کے اندر سے ہی ہوا ہے نا جو بھی کچھ ہوا ہے, اسی لیے میں پوچھ رہی ہوں. جب سے عمران خان صاحب اندر گئے ہیں تو یہ مسئلے جو ہے وہ پیدا ہوئے ہیں. گروپ بندی ہر جماعت میں ہوتی ہے, ٹھیک, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چیزیں جو ہے, کیا مسلم لیگ نون میں میاں صاحب کا اور شہباز صاحب کا کیمپ نہیں رہا؟ کیا پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب جب وہ آئے, جو بی بی کے وفادار تھے, وہ کدھر ہیں آج؟ بی بی کے وفادار کدھر ہیں؟ صفدر عباسی صاحب کدھر ہیں؟ مان رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں میں گروپ کا نہیں, میں ایک بات اور بھی کہوں, میں تو یہ بات خان صاحب کو کی تھی کہ چلیں چھوڑو اس چیز کو, مجھے کلوز کرنا ہے سیگمنٹ, لیکن میں صرف یہ کہوں گا, دیکھیں
اب بھی وقت ہے عمران خان صاحب تک رسائی دیں تاکہ یہ چلیں آپ کہہ رہے ہیں نا منگل کو اب امکان ہے کہ مل جائے گا، بالکل دینی چاہیے. آپ کی بات بالکل درست ہے، ملاقات بھی ہونی چاہیے، رسائی بھی دینی چاہیے. بہت شکریہ علی محمد خان صاحب، پروگرام میں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود تھے. ایک چھوٹا سا بریک لیجیے ناظرین، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور نیپا وائرس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. نیپا وائرس جو اوریجنیٹ ہوا بھارت سے اور اب کتنا یہ خطرناک ہے، کتنا یہ آگے بڑھ سکتا ہے، کیا یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر شاذلی منظور جو کہ ماہر ہیں وبائی امراض کے، اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کی بےحد شکر گزار ہوں سر. سب سے پہلے تو مجھے اس وائرس کے بارے میں بتائیے، کیا ہے یہ، کیا یہ کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، اور جس طرح سے اب اسکریننگ اور جس طرح سے اب اس کے اوپر گفتگو شروع ہو چکی ہے تو کس طرح کے پریکاشنز کی ضرورت پڑ جائے گی اب؟ جی السلام علیکم، تھینک یو ویری مچ. دیکھیں یہ نیپا وائرس جو ہے یہ بیسیکلی بھارت سے 2 کیسز انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے ہیں، اور پہلے بھی یہ آؤٹ بریک ان کے ہوتے رہے ملیشیا میں، تھائی لینڈ میں، اور مطلب 1998 میں، 2001 میں، 2007 میں، لیکن اس نے کبھی بھی پینڈیمک یا ایپیڈیمک کی صورت اختیار نہیں کی. اور یہ 2 ہی کیسز انہوں نے ڈیٹیکٹ کیے، اور اس میں انہوں نے جتنے کانٹیکٹس تھے ان کے ساتھ وہ تقریباً 200 کے قریب تھے، تو انہوں نے ان کو آئسولیٹ کیا ہے. اس میں ہیلتھ کیئر ورکرز ہی ہیں. اب یہ نہیں پتا کہ اس میں ڈاکٹر تھا یا نرس تھی. ایک جو ہیں وہ تو ڈسچارج ہو کے گھر چلے گئے ہیں، اور ایک کی حالت کافی خطرناک ہے. تو ابھی اس کے علاوہ کوئی آؤٹ بریکس ابھی دیکھنے میں نہیں آئی کسی اور ملک میں، لیکن انہوں نے سرویلنس شروع کر دی ہے، اور اپنے دیکھا کہ تھرمل سکین وغیرہ جو ہے کچھ ممالک میں، جس میں تھائی لینڈ ہے، یہ اپنا باقی ویتنام ہے، سنگاپور، ملیشیا، انہوں نے وہ کیا. ہماری طرف سے بھی پاکستان نے بھی یہ سرویلنس شروع کی ہے. میرے خیال سے اس ٹائم اتنی ہائپ اس کی کریٹ نہیں کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ یہ کیونکہ ایک ویسٹ بنگال سے ہے اور انڈین اسٹیٹ سے آیا ہے، اور ہمارے ہاں کوئی ادھر کی انڈیا کی ٹریفک اتنی نہیں ہے، اور یہ ہر سال ہو بھی سکتا ہے کہ آتا ہو، اور ابھی تو چونکہ وہ بیمار ہوئے ان کا پتہ چل گیا، تو کیسز ہوتے رہتے ہوں گے، لیکن اتنے کو خطرناک وبا پھیلنے کی اس ٹائم کوئی اس طرح کی کوئی علامات نہیں. اچھا، اس کی ویسے علامات کیا ہیں اور اس کی احتیاطی تدابیر پھر کیا ہونی چاہیے؟ جی، اس کی علامات تو یہی ہیں کہ بخار ہو جائے گا، کھانسی ہوگی، سر میں درد ہوگا، جسم میں درد ہوتا ہے، اور پھر اس کی خطرناک جو وہ ہو جاتی ہے، وہ جس طرح کووڈ کرتا ہے، نمونیا کرتا ہے، لنگز ڈیمیج کرتا ہے، اور دوسرا ہے کہ فٹس پڑ سکتے ہیں، اور برین کی جو جھلی ہے، جو برین کی پروٹیکٹیو لیئر ہوتی ہے، اس کا انفیکشن کرتا ہے، اس کی وجہ سے مریض کومے میں جا سکتا ہے، اور جو اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہے انتہائی خطرناک. صحیح سر. WHO کی رپورٹ وہ کہہ رہے ہیں کہ نیپا وائرس کے پھیلاؤ کا امکان کو مکمل طور پر رد نہیں کیا جا سکتا. فی الحال جیسے کہ آپ خود بھی بتا رہے ہیں بھارت اور بنگلہ دیش میں ہے یہ وائرس، ملیشیا، سنگاپور، تھائی لینڈ سمیت کئی ممالک نے اسکریننگ سخت کر دی ہے. تو پاکستان میں بھی ہم سن تو رہے تھے کہ آنے جانے والوں کو اسکریننگ ان کی جا رہی ہے، دیکھا جا رہا ہے. مزید سخت اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ فی الحال نہیں. دیکھیں اس میں نا آپ تھرمل سکین ہی کر سکتے ہیں، اور پھر تھرمل سکین میں یہی ہے نا کہ اس ٹائم تو کووڈ تھا، ہمیں پتا تھا کہ یہ پینڈیمک ہے، تو جو لوگ آتے تھے ان کو اسکرین کرتے تھے، ان سے پوچھ لیتے تھے بخار ہے، سر میں درد ہے، اور جو بھی مطلب کھانسی ہے یا جو بھی کووڈ کے اس ٹائم علامات تھے. اس تھرمل سکین صرف ڈیٹیکٹ یہ کرتا ہے نا، کوئی اور بھی اگر بیمار ہو سکتا ہے، کسی بخار ہے آج کل، وہ آپ کو پتا ہے پچھلے 2-3 مہینوں میں ہم لوگ وہ سپر فلو سے ڈیل کرتے رہے ہیں، تو وہ لوگ بھی آتے ہیں. پھر ٹریول ہوتا ہے یہاں پہ پاکستان میں، لوگ آتے ہیں، شادیاں ہیں، چھٹیاں ہیں، کوئی عمرے پہ جا رہا ہے، تو یہ چیزیں ہوں گی، مطلب آ رہے ہیں ابھی عمرے سے لوگ واپس آ رہے ہیں. ایک بات یہ بھی کی جا رہی ہے کہ یہ اس کے خدا نخواستہ جو اموات کی شرح ہے وہ 40-70% بھی ہو سکتی ہے. اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ بالکل، وہ ہے کہ یہ بہت ڈیڈلی قسم کا وائرس ہے، اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے ابھی تک دریافت ہوا. کووڈ میں تو ہم نے سیکھ لیا تھا کیا کرنا ہے، لیکن اس کا کوئی ابھی کوئی ایسی چیز نہیں آئی، کوئی جو ہے نا مطلب کوئی دوائی نہیں دی، کوئی ویکسین نہیں ہے اس کی. اور جب بھی یہ ہو جائے تو زیادہ چانس ہوتا ہے کہ
40 to 70% चांस है कि ये मरीज को अपने साथ ले जाए, लेकिन फिलहाल इसमें कोई ऐसे इस तरह के फैलाव के हवाले से अभी ये पेंडेमिक बनने की तरफ सिचुएशन नहीं जाती हुई आपको दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, रिपोर्टेड भी नहीं है हमारे। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। हम गुफ्तगू कर रहे थे निपा वायरस के हवाले से। वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का। इंशाल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।